खुश आमदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, आपने मोहसिन नकवी साहब की बातचीत सुनी होगी। उन्होंने एक इकनॉमिक समिट से गुफ्तगू करते हुए अजीबोगरीब बातें की। उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है। फिर DGISPR ने उनकी बात को ये कहा पहले कि ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर उसको इंडोर्स भी कर दिया। उन्होंने कहा जी हम भी गुड गवर्नेंस के हक में हैं, हम भी चाहते हैं ये मामला बेहतर हो वगैरह वगैरह वगैरह। And he went on to say all those things that मोहसिन नकवी वो कह रहे थे। अब मामला है क्या, पीछे क्या चक्कर है जिसकी वजह से ये सारी गुफ्तगू हो रही है? मामला नाजरीन ये है कि आपने देखा जिस तरह के नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में जेनजी ने हुकूमतें गिराई, मिनिस्टर के इस्तीफे दिलवाए और एक पूरा प्रोटेस्ट लॉन्च किया आउट ऑफ नोवेयर। और बिल्कुल यंग ऑडियंस, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां वो आए और उन्होंने एहतजाज किया। बहुत सारी जगहों पर वो वायलेंट हो गया। इंडिया में इतना वायलेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। और अब इंडियन स्टेट जो है वो उनके खिलाफ इकदाम कर रही है, उनको घरों से उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है, गिरफ्तार करके वीडियोस बनवा रही है, माफिया मंगवा रही है। तो एक डिटरेंस कायम करने की कोशिश कर रही है। अब वी डोंट नो कि ये दोबारा निकल आए और अब इस दफ़ा वो मोदी का ही इस्तीफा लेकर जाएं, इस गवर्नमेंट को ही वो रोंद डालें जिस तरह के श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सो ये एक सोच ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की जेनजी नौजवान निकल कर इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं? क्या वो हुकूमत को गिरा सकते हैं? अगर ये इन 4 ममालिक में ये चीज़ हो चुकी है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होगी? ये सारी बातें चल रही हैं और कुछ उसके बारे में पैनिक भी है। अब आप जहन में रखें कि इस पराए में मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा कि आप इनको कॉकरोचेस कहें, इनको नौजवान कहें, इनको जो मर्जी कहें, लेकिन ये इकट्ठे हो गए तो ये आपको ले डूबेंगे, ये फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। वो मतलब डराने के लिए ये कह रहे थे कि भैया नए सूबे बना दो और वरना ये सारा कुछ हो जाएगा। अब देखिए, जो फॉल्ट लाइंस, इस चीज़ को अगर आप स्टडी करें ना, इन ममालिक की, नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इंडिया की, जो फॉल्ट लाइंस वहाँ मौजूद थी वो 100% वो फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मतलब वो जो जिसलिए वो लोग निकले वहाँ पर और जिसलिए उन्होंने वहाँ पर ओवरथ्रो किया गवर्नमेंट्स को, वो सारा कुछ यहाँ पर होता है, सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर उनका सिक्योर नहीं है, यहाँ पर ज्यादतियाँ होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। वो यहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, नौकरियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। हर जगह सिफारिश चलती है, हर जगह रिश्वत चलती है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। कुछ जगह मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। सो वो सारे इश्यूज जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि उन ममालिक में मौजूद थे जहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। सो ये आप इस चीज़ का जिसको कहते हैं ना, ज़हन में रखें कि देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट द सेम थिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान एज वेल। अब वो जो पाकिस्तान में जो चीज़ हो सकती है, जाहिर बात है कि वो जब नौजवान निकलते हैं, जब जेनजी इस तरह के बच्चे निकलेंगे, तो दे डोंट केयर कि वो, मैं ये पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि वो कौन सी दीवार तोड़ रहे हैं। और उनके आगे दीवार आई, उन्होंने तोड़ जानी है, उनको नहीं पता ये दीवार तोड़नी भी थी कि नहीं तोड़नी थी। सो यू नो वो एक गाइडेड उनकी प्रवाज नहीं होती है, या उनकी कोई लीडरशिप नहीं होती है एज सच। वो लोग दे आर ड्रिवन बाय अ कॉज, और वो कॉज के पीछे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो मामला बिगड़ते हैं यहाँ पर हैं कि जब वो निकले होते हैं और वहाँ पर कोई ऑपरेशन हो जाता है, फिर कहीं कहीं अमवात हो जाती हैं, तो वो फिर मामला बिल्कुल हाथ से बाहर हो जाते हैं। इंडिया में ये मामला नहीं हुआ, अमवात नहीं हुई, हालांकि उन्होंने बड़ा मारा इनको, जेनजी को वहाँ पर बहुत तशद्दुद किया पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, और बाकी शहरों में भी बाद में। लेकिन ये था कि अमवात नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इशू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं गया अगेन फिलहाल। ठीक है ना, ये मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये दोबारा निकलेंगे। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं ये दोबारा निकलेंगे, ये दोबारा एहतजाज करेंगे और ये मोदी को घर भेज के ही सांस लेंगे। तो अब पाकिस्तान में भी इसकी ये मुमकिन है कि ये सारा मामला हो, और उसकी वजह से आपने देखा जिस तरह के बयानात मोहसिन नकवी साहब ने दिए हैं, और DGISPR ने भी उसको इंडोर्स किया है, बिकॉज दे फील दैट दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर
اور اگر اس ملک میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جب اتنی بڑی عوام نکل آئے اور اسٹوڈنٹس نکل آئے, ینگسٹرز نکل آئے اور ان کی کوئی لیڈرشپ ہی نہ ہو تو پھر معاملات سنبھالے نہیں جاتے ہیں. سو دس کوڈ بی اے پرابلم. اس وجہ سے وہ اپنا بندوبست کر رہے ہیں, وہ اپنی الائنمنٹ کر رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے نیڈ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو کاؤنٹر اٹ, اور وہ اپنے سارے حساب کتاب لگا رہے ہیں اس ٹائم, بڑے سیریسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ اس پہ بڑی بحث بھی سن لیں گے, میڈیا میں وہ بحث بھی ہوگی اس بارے میں. دوسری طرف جو گورنمنٹس ہیں, یعنی کہ پروونشل اور جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں, وہ بھی اس بارے میں کنسرن ہے اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح اپنی گورننس بہتر کریں, کس طرح اس میں انگیجمنٹ بہتر کریں. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, آپ کس طرح جین زی کو انگیج کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی جو ٹرمز ہیں, اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے 5 اسٹریٹجک پلرز ہیں جس پہ یہ چیز کھڑی ہو سکتی ہے. آپ ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے یہ ان 5 اسٹریٹجک پلرز پہ کھڑا ہو سکتا ہے. پہلا ہے جی اکاؤنٹیبلٹی. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ہاں ایک پراپر میکنزم ان پلیس ہو اکاؤنٹیبلٹی کا, جہاں پر کہ جو بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, جین زی ہے, ان کو دکھ رہا ہو کہ یار یہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے یہاں پر وہ بندہ فارغ کر دیتے ہیں اگر کسی نے کرپشن کیا ہے یا کچھ کیا. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں سمجھاتا ہوں یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, باقی لوگوں کو بھی, اور میری یہ التماس ہے بڑی کہ دیکھیں یہ اکاؤنٹیبلٹی میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. میڈیا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. انڈیا میں ہوا یہ ہے کہ مودی صاحب نے سارا میڈیا کنٹرول کر لیا, جو الیکٹرانک میڈیا تھا اس کو بالکل کنٹرول کر لیا, اور وہاں پر اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہ سارا کارپوریٹ میڈیا, یعنی وہ خرید لیا, مودی کے جو سپورٹرز ہیں بزنس مین بڑے, انہوں نے وہ سارا میڈیا خرید لیا ہوا ہے, تو وہ اس وجہ سے وہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے مودی کے خلاف. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر لاز اتنے اسٹرکٹ ہیں انڈیا میں کہ اگر آپ مودی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں انڈیا میں رہتے ہوئے تو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ تو آپ پھر بھی رگڑے جائیں گے. سو وہاں پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں بھی کوئی بات نہیں کرتا آپ کے خلاف. ہوتا یہ ہے کہ یوتھ یا جین زی یا ینگسٹرز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا, تو وہ اگر شام کو سنتے ہیں کہ اس اینکر نے حکومت کو دھو دیا, اس منسٹر کی ایسی تیسی پھیر دی, یہ کرپشن کا وہ اسکینڈل لے آیا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر دیا کہ فوج کا رول نہیں ٹھیک ہے, یہ وہ ہے, تو اس بچے کی ایک طرح سے وینٹیلیشن ہو جاتی ہے. اس کا جو غصہ ہوتا ہے یا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, جب اس کی جو بات ہوتی ہے اس کے دماغ میں اور دل میں, وہ بندہ کہہ دیتا ہے اور وہ ایک طرح سے لائٹ فیل کرتا ہے کہ دیکھا بہت اچھا کیا, ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اچھی نیند سو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں وہ دیکھتا, اس کے اندر یہ فیلنگ موجود ہے کہ جی یہ وزیر کرپٹ ہے, یہ حکومت کرپٹ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں پنگے کر رہی ہے, یہ انٹرفیئرنس کرتی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کے اندر یہ چیز ہے. لیکن جب وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ وہاں پر بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں حکومت بہترین, اسٹیبلشمنٹ بہترین, اس سے اچھے حالات ہو ہی نہیں سکتے, تو وہ اس کو اور غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ پاگل ہے, میں ادھر تو میری تو زندگی جیرن ہوئی ہے, مجھے تو آج میرے ساتھ تو آج یہ ہو گیا, میرا تو اس نے 2000 کا 5000 کا چلان کر دیا اور میں کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا, میں اتنا ہیلپ لیس ہوں, اور یہاں پر باقی سارے سفارش کرواتے ہیں, فون کرتے ہیں اور چلان اپنا بچوا لیتے ہیں, میرے ساتھ یہ چیز ذاتی ہو رہی ہے. اس کے اندر وہ چیز رجسٹر ہو جاتی ہے, ایک حک بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے میڈیا کو, آزاد میڈیا اس طرح کی سچویشن کو روکنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی آزاد میڈیا میں یہ ہے کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کرے, پراپر کرٹیسائز کرے, اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ, اور آپ کو کہنا چاہیے کرو بھائی, تاکہ مہربانی مجھے کرٹیسائز کرو, تاکہ آپ جو جین زی ہے وہ نکل کے مجھے ڈنڈے نہ مارے. So it is extremely important. This accountability pillar is extremely important and media has a great role to play in that. دوسری ہے جی ٹرانسپیرنسی. سو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کمیونیکیٹ کریں اور وہ آپ رکھیں عوام کے سامنے, جن زی کے سامنے, کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, یہ پروجیکٹ ہے, اس پہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں, یہ ہمیں اتنے لگانے کی ضرورت ہے, اس کی امپورٹنس یہ ہے, یہ کل کو یہ ہوگا. اس ساری جو آپ کی پالیسیز ہیں نا اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے نا وہ شیئر کریں عوام کے ساتھ, جین زی کے ساتھ,
تاکہ آپ آرام سے کہہ سکیں کہ یار دیکھو ہم تو کوئی چیز چھپاتے ہی نہیں, ہم کوئی 2 نمبر کام کرتے ہی نہیں, تو چھپائیں کیوں؟ آپ دیکھیں جا کر ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کی, اس وزارت کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس وزارت کی ویب سائٹ پہ جاؤں, سارے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں, ساری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, whatever information you need, there is no issue, we don't have any problem. یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ ہے, اس کے تحت جو جرنلسٹ ہیں وہ اپلیکیشنز دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, آپ خود شیئر کریں سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو ٹرانسپیرنسی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آف کورس یوتھ انگیجمنٹ. اب یہ جو ہے نا یوتھ انگیجمنٹ, یہ ہے منسٹرز کا کام. یہ جون سا بھی منسٹر ہے نا, وہ صوبائی ہے یا فیڈرل ہے, وہ جائیں مختلف یونیورسٹیز میں, اور مہینے میں ایک منسٹر کو تو لازمی جانا چاہیے. وہ جا کر اور اپنے آپ کو پیش کرے, وہاں پر اسے سخت سوالات ہوتے ہیں, سخت سوالات کا جواب دے, وہ اپنی پرفارمنس ریویو دے, وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل وہاں پر ان کے سامنے ٹھہرائے. یہ لیول ہونا چاہیے انگیجمنٹ کا. یہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ سیریمنی کی, ان کو بلایا, سامنے بٹھایا اور وہ لیپ ٹاپ دیے اور ایک تقریر کی, تو آپ لوگ میری ملک کا ساسا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور وہ گھر بھیج دیا. نہیں 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 نہیں. They should feel like they rule this country. ٹھیک ہے, they should have that feeling. And obviously when you are youngsters, آپ 18-20-22 سال کے ہو, آپ کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, اور آپ کے پاس منسٹر آ رہا ہے اور آپ اس کو سخت سخت سوالات کر رہے ہیں, اس کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں, وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں آپ کے لیے. یہ چیزیں وہ منسٹر کے لیے تو اچھی شاید نہ ہو, بٹ اگر آپ نے یہ روکنی ہے جینزی موومنٹ اور یہ جو کاکروچز والا سلسلہ جس طرح انڈیا میں ہوا, دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اس طرح آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ہے جی اپرچونٹی. ان کے لیے اپرچونٹی ڈیولپ کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ آپ گریجویٹس ہوتے ہیں اور آپ کا ایک کچھ سسٹمیٹک ایک اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کے ادارے کام کر رہے ہوں, تاکہ بچے وہاں پر آئیں اور آپ ان کو انگیج کروا سکیں ان کی سوٹیبل انڈسٹری کے ساتھ, اور وہاں پر وہ اپنی اچھی جابز وغیرہ کا سلسلہ کر سکیں. یہ آپ کی اپرچونٹی ان کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کی فنڈنگ اور وہ سارا معاملہ آپ کے ملک میں موجود ہو کہ گریجویٹس جو ہیں وہ جابس کر سکیں, بٹ ان کو آپ گائیڈ بھی کریں, ان کو لے کر بھی چلیں. اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں, ان کی جو یونیورسٹی میں جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ مطابقت رکھتا ہے فیلڈ کے ساتھ یا نہیں, وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ چیز اس کے مطابق ہو. سو وہ ایک لمبا چوڑا کام ہے, بٹ اپرچونٹیز یو نیڈ ٹو پرووائڈ فار دیم سو دیٹ دے فیل کہ ان کو یہاں پر یہ معاملات فیوچر ان کا برائٹ ہے. اچھا, پاکستان کی یہ بھی ہے کہ بہت سارا جو ینگسٹر ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہلکی پھلکی جاب کرتا ہے 2-3-4 سال, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں باہر بھی نکل جاتا ہے. اس وجہ سے بھی وہ تھوڑی سی پاکستان میں بچت ہو جاتی ہے. 5واں پلر ہے جی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں موجودہ گورنمنٹ کافی ویک ہے, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو آپ نے سارا کچھ کرنا ہے اس کو آپ نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے, اپنا میسج آپ نے ڈسیمینیٹ بھی کرنا ہے, عوام تک پہنچانا ہے آپ نے اپنا میسج. تو اس کے ایک پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے وچ آئی کال ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. تو وہ آپ کو بنانا پڑے گا, وہ آپ کو بنانا پڑتا ہے, تبھی آپ اپنی بات عوام تک جنزی تک پہنچا سکتے ہیں. اس کی بہت سی لیئرز ہیں, اس میں بہت سا کام ہے. میں اس پہ آئی کین ٹاک فار آورز آن دس, بٹ اس میں مین چیز آپ کے جاننے والی یہ ہے کہ حکومت جو بھی کرتی ہے اس کو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی صحیح طریقے سے, تب تک اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی رہیں گی. یہ ایج ہے انفارمیشن کی, سوشل میڈیا از آل اوور دا پلیس, جین زی وہی یوز کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو یوز دوز پلیٹ فارمس, اینڈ وہ جو ٹپیکل پرانے سسٹمز ہیں وہ بھی نہیں چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے مودی سیلفی پر آ گیا, سیلفی ویڈیوز بنا کے وہ کہتا ہے فرینڈز آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اٹس اے بریلینٹ موو, اس کی کمیونیکیشن ٹیم نے بڑا زبردست کیا ہے. آپ بلاول بھٹو کو آج کل دیکھ رہے ہیں, بلاول بھٹو گاڑی میں وہ سیلفی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آزاد کشمیر کی کیمپین کر رہے ہیں. اگین دیٹس بریلینٹ. سو وہ یہ جو پرانے پروٹوکولز ہیں وہ آپ کو توڑنے پڑیں گے, اور آپ کو جین زی یا جین الفا کی جو لینگویج ہے یا جو ان کے جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے, جس طرح وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو ان پیرامیٹرز پر آ کر کام کرنا پڑے گا. سو اس میں بہت ساری ڈیپتھ ہے, بہت ساری چیزیں کرنے کی. بہرحال
یہ آپ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں ایسی موومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک ڈبیٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پریکٹیکل ڈبیٹ ہے. بیکاز who would have thought کہ انڈیا میں یہ ہو سکتا ہے. وہ ایک چیف جسٹس نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ یہ جی نوجوان جو کام نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے یہ کاکروچز ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک امریکہ میں بیٹھے بندے نے اس پہ ایک اکاؤنٹ بنا لیا کاکروچ جنتا پارٹی، اور وہ سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے اسٹوڈنٹس. تو مطلب یہ اس کو آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہو، یا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی نے کوئی ایسی ایک بات کر دی اور اس کے پیچھے کوئی وہ بن گئی تحریک، تو وہ بن گئی، آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے. جو ایشوز تھے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، وہ اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے تھے، ان کی اموات ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ سنبھالنا ہی نہیں کیا معاملہ، اس کو بھاگنا پڑا شیخ حسینہ کو وہاں سے. سو ہو ایم آئی ٹو سے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال 4 ہمارے قریبی جو ممالک ہیں وہاں پر یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے. سو اب آپ اس چیز کو یہاں تو سمجھیں کہ سکون سے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہوگی، یہاں یہ ہے کہ یو پریپیئر فار اٹ. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو پریپیئر فار اٹ. لیٹس سی اف اونلی ٹائم ول ٹیل کہ وہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.